नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सबसे पहले हम बहुत मशकूर हैं हमारे दोस्त मेज़बान असगर साहब के, जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि हम सब आपस में मिल बैठें। और इस बैठक का जो मकसद है वो जिस हमेशा की तरह ये है कि हमारे दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाए। कुछ लम्हे ऐसे मुयस्सर आ जाएं कि दुनिया व मा फ़ीहा के फ़िक्रात और ताल्लुकात और चैलेंजेस मुश्किलात से बिल्कुल अलग होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और उसके रहमत के मुंतज़िर बन जाएं। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमें मदद और अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ज़ुबान से कहना ये एक काम है, और फिर उस मदद और उसकी रहमत को पाने के लिए तैयार हो जाना ये एक और बात है। कहने के लिए तो हम सब कहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमें चाहिए, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हमें चाहिए। अब किसी चीज़ को पाना, रहमत को पाना, अब इस मिसाल से आप समझिए, चंद वाक़यात अर्ज़ किए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि आप खुद उससे मफ़हूम समझने की कोशिश खुद करें। जैसे अल्लाह ताला की रहमत बारिश की सूरत में बरसती है। अब इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम मुझे याद करते हो तो मेरी रहमत तुम पर नाजिल होती है। आपने सुना है, जब तुम मेरा जिक्र करते हो तो मेरी रहमत आप पर नाजिल होती है। बल्कि एक हदीस में यहाँ तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो ज़मीन के खित्ते पर रहते हैं और एक जगह मिलजुल के, जिस तरह हुस्न इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से आज हम यहाँ मिलजुल के बैठे हैं और हमारे मेज़बान ने हमें मौका दिया। ये एक बैठक है, एक छोटा सा कमरा है, एक मकान है, इतने सैकड़ों मकान आसपास हैं, शायद हम गिनती भी न कर सकें जब तक किसी नक्शे में हम न देखें। हमें पता भी नहीं होगा कि 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितने हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इतने हजारों लाखों करोड़ों मकानों में से किसी एक मकाम पर कुछ लोग मिल बैठते हैं और इस इरादे से कि वो अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें। तो जिस तरह हम ज़मीन पर बैठते हैं, रात को निकलते हैं, जब रोशनियाँ, हमारी मसनूई रोशनियाँ ये बिल्कुल कम हो, तो फिर हमें आसमान में सितारे नजर आते हैं। जितनी ये इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब, ये जितनी भी हैं, ये कम हो तो फिर आसमान की खूबसूरती खुलकर हमारे सामने आ जाती है, फिर वो सितारे भी हमें नुमाया नजर आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आप बड़ी हसरत से आसमान के सितारों को देखते हो कि क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। लेकिन याद रखें, आसमान वाले ज़मीन पर उन घरों को, जिस घरों में अल्लाह ताला का जिक्र होता है, जहाँ मुख्तलिफ लोग मिल बैठते हैं, मुख्तलिफ शक्ल, मुख्तलिफ ज़ात, मुख्तलिफ कौम कबीले के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोग मेरे जिक्र और याद के लिए, अल्लाह के जिक्र और याद के लिए बैठते हैं, तो आसमान वालों को वो घर सितारों की मानंद चमकते हुए नजर आते हैं। तो वो उन घरों को वो देखते हैं। आसमानों पर फरिश्ते होते हैं, अल्लाह के प्यारे मुकद्दस जो बंदे हैं, उनके अरवाह होते हैं, तो वो उन घरों को देख रहे होते हैं। तो ये इतनी सआदत हमें नसीब हुई। तो अर्ज़ की जा रही थी कि हम ये तो कहते हैं खुदा की रहमत हमें मिले, लेकिन रहमत को पाने के लिए हमें क्या करना है, क्या उसका हमें पता है? फिर मैंने अर्ज़ की कि बारिश बरसती है। अब बारिश तो पूरे ज़मीन के सरे ज़मीन के पूरे हिस्से पर पड़ रही होती है, जिसमें आप कहें कि 10 मील का, 10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का इलाका हो या 100 किलोमीटर का इलाका हो, जो भी हो,
لیکن اس بارش برسنے کے اثرات سب زمین کے ٹکڑوں پر ایک جیسے نہیں ہوتے. جس زمین کے ٹکڑے کو مزارع پہلے سے تیار کرتا ہے، اس میں سے گند صاف کرتا ہے، جھاڑیاں نکال دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں نکال دیتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کے منڈیرے بناتا ہے، اس کو باقاعدہ تیار کر کے مکمل پروان چڑھاتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے بارش کا اور بیج اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. جیسے بارش برسنے کا ٹائم آیا، بارش برسی تو وہ بیج ڈال دیتا ہے. اس زمین پر بھی بارش کا اثر ہوا. ایک اور زمین ہے جس کا مزارع اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ میری زمین ہے، اس میں کچھ کرنا ہے. نہ اس نے زمین کو میں ہل چلایا، نہ اس نے جھاڑ جھنکار صاف کیا، نہ اس نے کوئی تیاری کی، نہ ہل چلایا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ، چھوڑ دیا. اس پر بھی بارش برسی. اس میں جہاں مزارع نے، اس کاشتکار نے محنت کی تھی، اس میں گندم پیدا ہو گئی، اس میں جو پیدا ہو گئے، اس میں تل پیدا ہو گئے، کتنی ساری جنسیں جو ہم انسان استعمال کرتے. جس نے چھوڑ دیا اس میں بھی کچھ چیزیں اگی. کیا اگے؟ کانٹے اگے، جھاڑیاں اگی، وہاں جھاڑ جھنکار اور ہر طرح کی چیزیں آ گئی. پھر ان میں کچھ ضرر رساں چیزیں پہنچ گئیں، بچھو آ گئے، سانپ آ گئے، یا اور بڑے درخت بن گئے تو کوئی جرائم پیشہ لوگ آ کر اس میں چھپ کر بیٹھ گئے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگے. بارش تو وہاں بھی برسی تھی، بارش تو اس زمین پر بھی برسی تھی، دونوں جگہوں پر برسی تھی. بارش میں تو کوئی کمی نہیں تھی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہم دعا کرتے ہیں اور پھر رحمت کی جستجو کرتے ہیں، تو پہلے ہم اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس رحمت کو پانے کے لیے. بارش تو برستی ہے گندگی کے ڈھیر پر بھی. بارش میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر صاف اور پاکیزہ پانی کوئی اور ہوتا نہیں. دیکھا ہے نا آپ نے، وہ گندگی کے ڈھیر پر بھی پڑتی ہے. جہاں سارے لوگ اپنے گھروں کی گندگی غلاظت پھینکتے ہیں، وہاں بارش برسے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تعفن اور بدبو. جو وہاں سے کوئی گزرنے والا بھی گزرے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر یہاں ڈھانپ کر نکلے گا کہ بھائی یہاں تو گندگی ہے، حالانکہ بارش تو وہاں بھی برسی ہے. تو دوستو، پوچھنا یہ ہے کہ ہم آئے تو ہیں یہاں، الحمدللہ آپ اور ہم سب کی سعادت ہے، لیکن کس قدر تیار ہو کر آئے ہیں؟ کیا ہم کچھ پانے کے لیے اپنے زمین کو، اپنے دل کو واقعی بنا سنوار کے بیٹھے ہیں، یا ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا تماشا ہوتا ہے، چلو کچھ گپے لگا لیں گے، باتیں کر لیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن معلما او متعلما ولا تکن ثالثا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ فرماتے ہیں یا تو آپ سکھانے والے بنے، سکھانے کے لیے علم چاہیے، سکھانے کے لیے تربیت چاہیے، سکھانے کے لیے معلومات چاہیے. یہ اتنا بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے. یہاں فرماتے یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو، شاگرد بنو، طالب العلم بنو، سیکھنے کی جستجو کرو. لیکن فرماتے تیسرے مت بنو، کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں. جس طرح اس کاشتکار کی مثال آپ کو عرض کی، اس نے ہاتھ میں کدال پکڑی نہیں، اس نے ہل سنبھالا نہیں، اس نے زمین کو صاف کیا نہیں. بارش تو برسی لیکن ہوا کیا؟ تو اس لیے میرے دوستو، ایک سوال تو یہ ہو گیا کہ ہم آئے تو ہیں، کس قدر تیار ہو کر آئے ہیں، اور پھر سیکھنا اور سکھانے والے کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے. یہ اتنا ہم تو اس کو رسمی طریقہ لے لیتے ہیں، بھائی میں فلاں کا مرید بن گیا ہوں، اب وہ پشت در پشت میں اس کا مرید ہوں، میری 7 نسلیں اس کی مرید ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم رہتے ہیں. بھائی اس ارادت مندی سے، اس مریدی سے حاصل کیا ہوا؟ آپ نے سیکھا کیا ہے؟ آپ کی اولاد اور آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ خود، ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح عرض کرتا ہوں
کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کیونکہ یہ اتنا آسان رشتہ نہیں ہوتا، کوئی میں نے عرض کی یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے، سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ ان بچوں سے پوچھو جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، جنہوں نے ڈگریز ہاتھ میں سنبھالی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کتنا عرصہ محنت کی ہے، اور ہم خدا کی معرفت سیکھنا چاہ رہے ہیں اور یوں سیکھنا چاہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہوگا دوست؟ اس کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے تو بڑی استقامت چاہیے، بڑی ہمت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے۔ تو یہ سیکھنے کے مرحلے کو آپ اس طرح سمجھیں۔ اچھا یہ بھی میں نہیں، اس جملے کو بھی آپ بھول جائیں، صرف یہ کہانی سنیں، بس یہ جملہ بھی میرا بھول جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ دریا میں ایک بہت بڑا لکڑی کا درخت کا تنا تیرتا ہوا جا رہا تھا، کبھی وہ ڈوبتا تھا، اندر گم ہو جاتا، کیونکہ دریا کی جو سیل رواں تھی بڑی تیز تھی، بہاؤ اس کا تیز تھا، تو کبھی وہ تنا اندر گم ہو جاتا، پانی میں غائب، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ظاہر ہوتا، پھر جب پانی کا پریشر بڑھتا، بہاؤ، سیل اور رواں تیز موج، تو پھر وہ گم ہو جاتا۔ اتنے میں ایک کشتی بھی گزری، وہی دریا، وہی سیل رواں، وہی موج، وہی پانی کی مستی، لیکن کشتی بڑے آرام سے وہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے، اس پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جو مزے اور تفریح لے رہے ہیں۔ آپ نے کشتی میں بیٹھ کر کبھی تفریح کی ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ تو بڑی نعمتیں کرنی بھی چاہیے، بہت اعلیٰ نعمت ہوتی ہے۔ تو اس عقل مند نے اس درخت کے تنے سے پوچھا کہ بھائی تم بھی لکڑی ہو، یہ کشتی بھی لکڑی ہے، دونوں ایک ہی جنس ہو، لیکن تم سے تو تیرا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اس درخت کے تنے سے پوچھا، کبھی ڈوب جاتی ہو پھر باہر آتی ہو، اس کشتی کو دیکھو کتنی ایک تسلسل کے ساتھ، سموتھنس اور روانی کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور نہ صرف خود جا رہی ہے بلکہ 10 لوگوں کو لے کر جا رہی ہے، تو تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس لکڑی کے تنے نے جواب دیا، بھائی فرق یہ ہے، یہ جو کشتی یہ میری طرح ایک تنا تھا، لیکن اس تنا جو تھا یہ لکڑی کا، یہ لوگ جو تھا وہ کسی ایک استاد کے ہتھے چڑھ گیا۔ سب سے پہلے استاد نے اس کی چھال اتاری، اس تنے نے کہا کہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں، میں نے چپ رہنا ہے، کیونکہ یہ جو جس کے ہتھے میں چڑھا ہوں یہ جانتا ہے۔ اس کی چھال اتاری، پھر اس پر رندہ مارا، پھر اس پہ کیلیں ٹھونکی، پھر اس پر آری چلائی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر پھٹے بنائے، پھر دن رات اس پر ظلم و ستم، آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آری چلانا، کیل ٹھوکنا اور اس کے ٹکڑے کرنا، پھر اس کو جوڑنا، ذرا تصور کریں۔ لیکن وہ تنا بڑے سکون اور صبر سے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا رہا۔ یہ کہانی کون بتا رہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ برداشت کرتا رہا۔ تو ایک دن اس تنے نے دیکھا کہ میں وہ تنا نہیں رہا، درخت نہیں رہا، میں تو کوئی ایک شکل بن چکا ہوں، ایک صورت بن چکا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ لکڑی نہیں تھی، وہ کشتی تھی۔ جب اس نے اس کو پانی میں اتارا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کو خریدنے کے لیے لوگ آ گئے، منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس کشتی میں جب استاد نے چپو سنبھالا تو 10 لوگوں کو لے کر جا رہا ہے۔ یہ ہے مجھ میں اور اس میں فرق۔ یہ ہوتا ہے سیکھنا، یہ ہوتی ہے ارادت مندی، یہ ہوتا ہے تعلق۔ یہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ نہیں ہوتا۔ جو رومی صاحب کہتے ہیں چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، آپ نے قرآن مجید کا واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا رب العالمین کسی کو تو نے علم عطا کیا ہو تو مجھے بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ تم جاؤ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہ ایک بندہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، وہ بڑے عزت و شان والے تھے، تو وہاں ان کو ایک شخص ملا تھا جو حالت مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے۔ اس نے جا کر سلام کیا،
اور کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور اگر نہیں تو آپ ضرور اس واقعے کو پڑھ لیں۔ تو پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے علم لدنی، جو خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ بھائی میرے ساتھ چلو، لیکن میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور میرے حکم کی تعمیل کرو، اور کبھی بھی میری بات پر اعتراض نہ کرو۔ سنا ہوگا آپ نے۔ پھر وہ چل پڑے تھے۔ پھر جو واقعہ ہے آپ خود پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ جب تعلق اور رابطہ مرشد سے بنتا ہے تو رومی صاحب کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ جو گرفتی پیر راہ تسلیم شو، جب مرشد کو پکڑنا ہے اور دیکھ بھال کے پکڑو، ایسے نہیں گھر ایرے کے پیچھے میں لگ جاؤں، دیکھ بھال کے پکڑو، سوچ سمجھ کے۔ جب پکڑ لو، ہم چو موسیٰ پیش خضر رہو، پھر تمہارا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہو جیسے خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا۔ کہا تھا کبھی جو میں کرتا ہوں اس کی تعمیل کرو، جو کہتا ہوں، اور میرے کسی بات پر اعتراض نہ کرو۔ جو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ شعر ہے ان کا، بڑا بہت ہی پیارا شعر ہے کہ جب تم نے پکڑ لیا ہے عارف کو، مرشد کو، تو پھر اس کی ہر چیز کو تم ان کی تعمیل کرو، چاہے وہ جو بھی کہیں وہ کرتے رہو، کیونکہ وہ خدا کی معرفت کا سفر کی جو منزلیں ہیں ان سے وہ باخبر ہوتا ہے۔ وہ پہلے سفر کر چکا ہوتا ہے، تو ان کی ضروریات سے وہ واقف ہوتا ہے، تو اس کی تعمیل کرو۔ وہی بات جو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی گئی ہے، وہی بات جو رومی صاحب نے کشتی کی کہانی میں بیان کی ہے، تو اسی کو شیرازی، حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اس کی تعمیل کرو، وہ کچھ بھی کہے اس کی تعمیل کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ بیٹائی صاحب ہمارے سندھ کے ہیں، اللہ ان کا عرس شریف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا فیض پوری دنیا میں ہے، بڑے عرفان والے۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں عشق نہ ہے راند جو کھیدندا گبرو، کہتے ہیں یہ محبت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو ایک گبرو جس کو بولتے ہیں نا، گبرو کھیلنا، گبرو کہتے ہیں جو جوان ہو اور وہ اس میں بڑا ایمبیشن اور جذبہ ہو، وہ بس کچھ کر گزرنے والا شخص بس کود پڑے۔ کہتے ہیں یہ گبرو کی بات نہیں ہے کہ گبرو کر لے گا، یہ ایسا کھیل نہیں ہے۔ سسی نیزے پاند اچھلتا دیتے، اس میں تو اپنا سر کٹانے کی بات آ جاتی ہے، اپنے ارادے کو، اپنی ذات کو مٹانے کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر کر بھاگ جائیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع اس سے ہوئی تھی کہ ہم یہاں آئے ہیں خدا کی رحمت کو پانے کے لیے۔ پھر یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب رحمت کو پانا ہے تو اس پانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پھر مثال آئی تھی بارش کی، بارش برستی ہے، اس کو پانے والی زمین ہوتی ہے، تو وہ پاتی تو پانے کے لیے ہر زمین کا خطہ بارش کو پا رہا ہوتا ہے، لیکن تیاری کتنی ہوتی ہے اس زمین کی، اس کے حساب سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرے بھائی، ہم اپنے دل کو صاف کریں، صحیح کریں، اچھا گمان رکھیں، اور اپنے دل میں کچھ گنجائش پیدا کریں۔ جس طرح شاگرد اسکول جاتا ہے، پہلے سے ہی کاپی ساری بھر کے چلا جائے، استاد کے سامنے جا کر بیٹھ جائے کہ مجھے پڑھاؤ، تو وہ کاپی اس کو دیکھ کر کہے گا بھائی تم یہ پہلے سے بھر کر کیا لائے ہو، خالی کاپی لاؤ تو میں تمہیں سکھاؤں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تختی لے جاتے تھے نا، پہلے وہ لکڑی کی ہوتی تھی، تو اس کو صاف کر کے اور اچھا کر کے، اس میں اگر چھوٹا سا بھی نشان ہوتا تھا، اس کو چکنی مٹی سے اس کو اچھی طرح سے ایک لیپا لگا دیتے تھے، بالکل خالی۔ پھر استاد اس پر وہ ایک الف لکھ دے یا با لکھ دے، پھر شاگرد اس کے بیچ۔ آپ کو ہے نا یہ پتا، یہ آج کل کے بچوں کو شاید اس کا علم نہ ہو، بلیک بورڈ کو لے لیں آپ۔ تو جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر بھائی اپنے میں کو بلانا پڑے گا، تو میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی یہ علم ہے، میں نے بھی یہ سیکھا ہے، میں نے بھی یہ کیا ہے، میں نے بھی وہ کیا ہے، یہ چیز بلانی پڑے گی۔ جب تک یہ چیز نہیں ہم بھلائیں گے، تصوف کی تاب ہی ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔
تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اپنی میں کو بھلانا، اور تصوف تعلق ہی اسی چیز سے رکھتا ہے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرید تھے شرف الدین مصلح شیرازی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مرا پیر دانا روشن شہاب، بڑے مشہور عالم ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں سعدی شیرازی، تو ان کی پوری بایو ڈیٹا آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ان کی گلستان مشہور کتاب ہے، 80 سال کے ہو گئے تھے ان کو۔ دلچسپ بات یہ کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور پھر 40 سال تک وہ دنیا گھومتے رہے۔ 80 سال کی عمر میں ان لوگوں نے منتیں کی کہ صحیح کچھ لکھیں آپ، وہ کہتے تھے کیا لکھوں، وہ معذرت کرتے تھے۔ پھر ان کو جب منتیں کی گئیں تو پھر انہوں نے دوستوں کے کہنے پر، وہ اپنے گلستان کے دیباچے میں بھی یہ چیز لکھتے ہیں، پھر وہ کتابیں لکھی ہیں جو آج تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہم مشرق والے کیا مغرب والے بھی ان چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے مرشد سے اجازت لے کر جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ مرا پیر دانا روشن شہاب، شہاب الدین سہروردی کا نام لیتے ہیں، میرے مرشد شہاب الدین سہروردی نے اندرز فرمود بر روئے آب، دریا کے کنارے میں کھڑا تھا، اجازت لے رہا تھا، 2 عام باتیں مجھے بتائیں کہ ان کا خیال رکھو۔ یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں نکال دو، خود بین مت بنو کہ میں ہوں، امیر ہوں، عالم ہوں، چالاک ہوں، ہوشیار ہوں، اس چیز کو بھلاؤ جو مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کی صورتحال کو دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، خراب نہ سمجھو، کسی کو بھی خراب نہ سمجھو۔ تو بہرحال اب آتے ہیں ذکر کی طرف کہ ہم اور آپ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے کچھ تیار ہو جائے، کیونکہ خدا کا جو تعلق ہم سے جڑتا ہے نا، ہم ایک دوسرے کو کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں، ہے نا؟ ہاتھ میں پہلے دیکھا، ایک دوسرے کی شکل اچھی لگی، پھر قریب آئے، پھر ہاتھ ملایا اور تعلق بڑھ گیا، پھر ایک دوسرے کا نام پوچھا، دوستی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے سے تعلقات بنتے ہیں وہ اس سے ماورا ہے، اس سے مختلف ہے۔ ہم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے، اس کے تعلق کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ہمارا دل۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو کے پاس جا کر بیٹھو جن کے دل میں رہتا ہوں۔ گر مرا جوئی دروں دل ہا طلب، گفت پیمبر کے حق فرمود است۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ میں وہاں ملوں گا جنہوں نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ آسمان نہیں، عرش نہیں، زمین نہیں، میرا گھر میرے دوستوں کا دل ہوتا ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھو گے گویا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہو، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے ہو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ہمارے پاس جو ایک راستہ ہے وہ دل ہے، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ دل کا ذکر شروع کریں تو دل میں جو جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے ہیں نا، غیر ضروری خواہشات، غیر ضروری محبتیں، غیر ضروری سوچیں، وہ آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہوگی جس طرح زمین کو ایک مزارع صاف کرتا ہے نا، مرشد بھی ایک طرح سے دل کا مزارع ہوتا ہے نا، وہ زمین، دل کی زمین کو صاف کرتا ہے۔ ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر مٹھا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضور میں آپ پر قربان، میں یہ میں وہ، میں فدا ہوں آپ پر، یہ اس طرح کی بات کرنے لگا۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی اتنی باتیں نہ کرو، دل دیو تو بات بڑھے، دل اپنا ہمارے حوالے کرو، دل اپنا ہمارے حوالے کرو۔
تو مرشد بھی ایک طرح سے دل کا پر کام کرنے والا ایک کاشتکار ہے. تو دل ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تعلق مرشد سے جڑتا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، ہمیں روحانیت ملے. تو یہ جب تک دل مرشد کے، جس طرح کپڑا ہے نہیں، میں نے پہنا ہوا ہے، یہ کچھ دن درزی کے پاس رہا ہوگا، اس نے اس پر کینچی چلائی ہوگی، اس نے اس پر پھر مشین سے سلائی کی ہوگی، پھر یہ کپڑا بنا اور میں اس کو پہننے کے قابل ہوں. اگر میں اس کو کہتا کہ میں یہ کپڑے آپ کو نہیں دیتا ہوں، میں گھر میں رکھوں گا، بڑے بڑے قیمتی ہیں، آپ میرے کپڑے سلائی بھی کر دیں، تو وہ درزی کیا کہے گا؟ کتنے بھی مہنگے ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر میں اس کو بولوں کہ بھائی کپڑے میں دیتا ہوں لیکن کینچی نہیں چلانی ہے، ایسے مجھے بنا کے دو، وہ کیا کہے گا؟ میں اس کو کہوں کہ بھائی کینچی چلانے کی اجازت ہے لیکن سوئی اس میں نہیں چبھونی ہے، لیکن کپڑے بھی میرے بن جائیں، تو کیا کہے گا؟ تو مرشد کے ساتھ تعلق بھی ایسا قائم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ ہیں، ڈھونڈے، آپ ان کو ڈھونڈیں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، اور پھر محسوس کریں. اللہ نے سب کو عقل اور فہم عطا کیا ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے دل پر، اور پھر اس پر غور کریں. جب بات سمجھ میں آئے پھر تعلق قائم کریں، پھر رہنمائی حاصل کریں، لیکن ایک کو پکڑیں، لیکن مضبوطی سے پکڑیں. وہ ہمارے پاس جپسیز جس طرح ہوتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں اس طرح کے بنجارے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. کبھی سردیوں میں ایک علاقے میں ہوتے ہیں، گرمیوں میں دوسرے علاقے میں. ہم ان کو بنجارے بولتے ہیں. سندھی میں ایسا ان کے کچھ بیل نظر میں یاد کر آئے ہوں. تو وہ بنجاروں کی ایک کتیا تھی. وہ بنجارے ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، وہ گیروی رنگ کا ہوتا ہے، وہ خاص رنگت ہوتی ہے، وہ اسی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. تو بیچاری وہ کتیا رات کو جاگتی رہی، صبح کو اس کو نیند آ گئی، بنجارے چلے گئے. کتیا جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو بنجارے تو آئے نہیں، پریشان ہو گئی. اور بیچاری وہ مالکوں کی ڈھونڈنے میں کبھی شمال کی طرف بھاگے، کبھی جنوب کی طرف بھاگے. پھر کوئی گیروی رنگ کے کپڑے پہن کر نظر آیا تو اس کے پیچھے لگ پڑی، تو اس نے ڈنڈے مار کر اس کو بھگایا. پھر ہمارا حال بھی وہی ہو جاتا ہے، جس کو بھی گیروی رنگ کے کپڑے نظر آئے پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو اس لیے فارسی کی ایک کہاوت ہے، یکرا گیر محکم گیر، ایک کو لو مضبوطی سے لو. یاری لاون توڑ نبھاون سانو پیر مرشد دا ڈس ہے. یعنی پہلے تو یاری لگائیں تو پھر مضبوطی سے ہونی چاہیے. تو طریقہ ذکر کا یہ ہے کہ آپ بائیں جانب یہ دل کی طرف توجہ کریں. ان آخر میں جن لوگوں کو ذکر نہیں بتایا گیا ہے، انگل رکھ کر اجازت بھی دی جائے گی، اللہ اللہ اللہ. اور یہ وضو بھی ہو تب بھی کریں، نہیں ہے تب بھی کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جائے گے، کام کاج، ہر وقت یہ ذکر اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ یہ مردہ دل ذکر میں جاری ہو جائے گا، اس کی کثافت ختم ہو جائے گی، اس میں ہمواری آ جائے گی، پھر اللہ کی رحمت برسے گی، پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے پھول کھلیں گے، جس سے انسانیت کی خوشبو ہمارے اندر پیدا ہوگی، جس سے عجز آئے گا، انکساری آئے گی، اپنی خرابیاں اور عیب نظر آئیں گے. اور خدا کے سامنے ہم جب سجدہ کریں گے، صرف ہماری پیشانی نہیں جھکے گی، ہمارا دل بھی جھکے گا. اور ایک ایسا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. ورنہ تو پھر ساری زندگی سجدے دیتے رہے، سجدے ادھورے رہ گئے، کیونکہ ہمارا دل جھکتا نہیں تھا، اٹھک بیٹھک ہی ہوتی رہی اور بس. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں تو فرشتے نماز ان کے منہ پر مارتے ہیں کہ یہ نماز تو نے پڑھی ہے، تمہارا دل کہیں اور تھا اور سجدے کر رہے تھے. تو اس لیے دوستو ذکر کریں اور مراقبہ کریں. مراقبے میں توجہ دل کی طرف کر کے آنکھیں بند کر کے ذکر کی مشق کریں. اور نماز ہم سب پنجگانہ ادا کریں، اور ہم سب جن پر زکوٰۃ واجب ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں. اور رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں. جس کسی پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج کی ادائیگی کرے. اور اسی طرح جو بھی دین کی بنیادی ارکان ہیں ان کا خیال رکھیں، اور باقی ذکر کریں اور محنت کریں.
اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. تو اولاد کو بچانے کی صورت کیا ہوگی؟ وہ اصل گفتگو اس موضوع پر کرنی تھی، لیکن بات پھر اس طرف چلی گئی. اولاد کو بچانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو شفقت اور محبت دیا کرو. تو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، ان کو تقریریں سنانے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروی میں ان سے محبت، شفقت اور پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کی زبانی ان کی باتیں سننا پسند کرتے تھے. وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی توجہ سے بات سنتے تھے، ان کو محبت اور پیار اور شفقت سے نوازتے تھے. اور پیار ایک ایسی دوا ہے کہ جتنی بھی دی جائے اس کا نقصان نہیں، فائدہ ہے. نہ سیکھیں اور پیار بڑھا دیں، نہیں سیکھتے اور پیار بڑھا دیں. اور پھر ہم اپنے کردار کو ٹھیک رکھیں. ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہماری تقریروں اور واعظوں کا اثر ان پر نہیں ہوتا. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو وہ دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. اور ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو مشکلات پریشانیاں ہم سب کی ہیں، جو سننے والے ہیں، حاضرین ہیں، ان سب کی آسان فرمائے. شاید دیر ہو گئی ہو، کر سکتے ہیں. تو 5 منٹ کے لیے مراقبہ کرتے ہیں. تو 10 منٹ ہے. جی ٹھیک. علم شریف 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ قریش لیلاف شریف اور قل هو اللہ احد اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اور پھر درود شریف. مختصر ٹائم کے لیے کل بھی ذکر جس کی بات ہو رہی تھی کہ دل کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے متوجہ اور اس کے لیے تیار کریں، اس حوالے سے یہ مراقبہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے.